बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमारा रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज डेवलप कंट्रीज भी आपको बताए थे। रोल में अगर आपको याद हो तो हमने आपको ये बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि वो फूड अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, फूड को अवेलेबल करता है, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होता है, कैपिटल फॉर्मेट होता है, रीइन्वेस्टेबल सरप्लस जनरेट करता है, और इसकी मदद से जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और स्ट्रक्चर के अंदर हमने आपको डेवलप कंट्रीज़ का और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों के स्ट्रक्चर्स बताए थे, उनके डिफरेंसेस बताए थे, और बताया था कि किस तरह से ये दोनों कंट्रीज़ के जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनकी पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट है और उसके अंदर गैप। इसके साथ साथ हमने जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ बताए थे आपको। इसमें हमने बताया था कि जिसमें ज़्यादातर ज़मीन चंद लोगों के पास होती है, लैंडलॉर्डिज्म होता है, वहाँ से वो पॉलिटिकल पावर गेन करते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो गरीब होता है, वो कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जवान होता है और कर्जे में ही मर जाता है। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी, और किस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ महज काबिल गुजारा हद तक इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें कैश क्रॉप्स और कमर्शियल फार्मिंग नहीं की जाती। आज हम इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, जिसमें हम आपको 3 स्टेजेस एग्रीकल्चर की बताएंगे। जिसमें पहली स्टेज जो है वो जनरली काबिल गुजारा हद तक जो लोग इतनी ज़मीन इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका गुजारा हो रहा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सबसिस्टेंस फार्मिंग से जो है वो मिक्स फार्मिंग की तरफ इकोनॉमीज जाती हैं, और किस तरह से वो मिक्स फार्मिंग से फिर कमर्शलाइज फार्म की तरफ आती हैं, ये हम आपको बताएंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीसेंट सबसिस्टेंस फार्मिंग टू स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। काबिल गुजारा हद तक इस्तेमाल ज़मीन को कर रहे होते हैं, वहाँ से जो है वो ट्रांसफॉर्म हो के स्पेशलाइज फार्मिंग की तरफ जो जाती हैं उसका हम प्रोसेस देखेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द इकोनॉमिस्ट प्रेजेंट 3 stages which are as: number 1, the subsistence farming. As I have explained earlier, it is most primitive type of farming which is characterized with low productivity and the produced output is just for the sake of subsistence. ज़मीन के ऊपर सिर्फ वही चीज़ उगाई जाती है जिसकी साल भर की ज़रूरत होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर ज़मीन के ऊपर सिर्फ गंदम उगाई जाती है, और गंदम भी इतनी कि वो साल भर के लिए पूरी हो जाए। दूसरी टाइप की फार्मिंग आ गई आपकी द मिक्स्ड फार्मिंग, where the farmer not only produce their personal consumption but also for the sale in the market. वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और मार्केट में कुछ जो है वो बचा कर जो है मार्केट के अंदर सेल भी करते हैं। जिनके वो फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान के हवाले से, वो गंदम न सिर्फ इतनी प्रोड्यूस करते हैं कि साल भर की अपने घर की ज़रूरत पूरी हो जाए, बल्कि उसमें से कुछ बच जाती है और वो जो है वो मार्केट में बेच दी जाती है। थर्ड टाइप की है दैट इज़ करेक्टराइज या दैट इज़ कमर्शलाइज। Third type is the commercialized farming. In such stage of farming, the agricultural productivity is higher and whole of the product produced output is sold in the market. Now we discuss them in a turn. बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली टाइप तो सिर्फ वो है जो आप इतनी ज़मीन का इस्तेमाल करते हो जिससे आपका गुजारा हो जाए। दूसरी ये होती है कि आप ज़मीन का उससे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हो कि जो आपकी ज़रूरत के लिए भी प्रोडक्शन हो जाए और कुछ ना कुछ आप मार्केट में बेच के पैसे भी अर्न कर सको। इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। तीसरी फॉर्म कमर्शलाइज्ड है। आपकी फार्मिंग जो है वो कमर्शियल बेसिस पे होती है। आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते, बल्कि सब के सब बेच देते हो और उसकी मदद से पैसे अर्न करके आप जो है वो जो चीज़ चाहिए होती है मार्केट से ख़रीद लेते हो। ठीक है, सो हम सबसे पहले फॉर्म देखते हैं स्टेज 1, दैट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसके हम पहले फीचर्स देखेंगे। दिस type of farming has following salient feature. Most of the output is produced for the family consumption.
زیادہ تر جو آؤٹ پٹ ہے وہ خاندانی گھر کے استعمال کے لیے ہوتی ہے. اب اس میں دیکھیے اب پورے کا پورا گھر فارم کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کی پروڈکشن کا ٹارگٹ اتنا ہوتا ہے کہ جس سے سال بھر کی گندم یا سال بھر کی ایگری پروڈکٹ ہو جائے, جس کی مدد سے جو ہے ان کا سال آرام سے گزر جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ویج کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے, وہ سال کی پروڈکشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سال کی گندم ہو جائے, سال کے چاول ہو جائیں, دیٹس انف. سو پورے کا پورا گھر جو ہے وہ صرف سال کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے فارم کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. دوسرا فیچر جو ہے وہ ایگری پروڈکشن از موسٹلی consisted of few staple food crops like wheat, barley, sorghum, rice and corn. ٹھیک ہے, یعنی کہ چھلی ہو گئی جسے بولتے ہیں, چاول ہو گئے, گندم ہو گئے, یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف اگائی جاتی ہیں جو خوراک کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. سو عام طور پہ جو سبسسٹنس فارمنگ ہوتی ہے اس کے اوپر اتنی چیز اگائی جاتی ہے جو کہ اس گھرانے کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں سال بھر کی خوراک پوری ہو جائے, اور ساتھ ساتھ خوراک کی چیزیں پروڈیوس کی جاتی ہیں, یعنی کہ گندم, چاول, جو ہے وہ کارن اور رائس وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو تھرڈ فیچر ہے دیٹ از the traditional method and tools are used leading to lower level of output and productivity. جیسے کہ ہم پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف دا ایگریکلچر سیکٹر آف ڈیولپنگ کنٹریز کے ہیڈنگ کے تحت کہ وہاں پر پرانے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, بیکورڈ یا آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈولوجیز استعمال کی جاتی ہیں. وہاں پر بیل کے ذریعے سے جو ہے وہ زمین کو پلو کیا جاتا ہے. ٹریکٹرز کا, تھریشرز کا, ہارویسٹرز کا استعمال بالکل بھی نہیں ہوتا. وہاں پر بہت زیادہ جو کراپ ہے وہ ان پرانے طریقوں کے ہارویسٹنگ کے طریقے کے استعمال کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جو سیڈز ہیں وہ بھی بایولوجیکل پروسیس سیڈ استعمال نہیں کیے جاتے, بلکہ اسی جو کراپ میں سے جو بچے ہوئے گندم ہیں اسی کو سیڈز کے طور پہ استعمال کر لیا جاتا ہے. یعنی کہ موٹیو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ہی آؤٹ پٹ یا خوراک پیدا کریں جو ان کی سال بھر کے لیے پوری ہو جائے. اس کے لیے وہ چونکہ ان کا مقصد زیادہ پروڈکشن کا نہیں ہوتا, لہذا وہ جو جدید طریقے ہیں ایگریکلچر کے پروڈکشن کے وہ استعمال نہیں کرتے. ساتھ ساتھ یہ اگر اس کے پرانے اور آؤٹ ڈیٹڈ طریقے استعمال کیے جائیں تو اس سے نہ صرف پروڈکشن کم ہوتی ہے بلکہ پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی کا تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بار بار ہم استعمال کریں گے. اگر 1 ایکڑ زمین سے 1 من گندم پیدا ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے جی, 1 ایکڑ زمین ہے اس پہ 10 لوگ کام کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ 1 من گندم پیدا ہو رہی ہے, ہم کہیں گے کہ یہ پروڈکشن ہے. اور اگر پر مزدور یا پر یونٹ پر ایکڑ زمین کے اوپر اگر 10 مزدوری کام کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ 3 من گندم ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ پروڈکٹیوٹی بڑھی ہے. لیکن اگر ہم زمین زیادہ کر دیں یعنی کہ 1 ایکڑ کی بجائے 2 ایکڑ استعمال کریں اور پروڈکشن 2 یا 3 من ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے یہ پروڈکشن بڑھی ہے. یعنی کہ اگر ہم زمین زیادہ کر کے آؤٹ پٹ کو بڑھائیں تو یہ پروڈکشن کہلائے گی, اور اگر اسی زمین پر بہتر طریقے استعمال کر کے پروڈکشن بڑھائیں تو اس کو بولیں گے پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوئی ہے. اوکے, سو مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پہ قابل گزارا کاشتکاری کا یہ ہوتا ہے یا سبسسٹنس فارمنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سال بھر کی خوراک پوری ہو جائے. لہذا پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے بہتر سیڈز یا پیسٹیسائڈ کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا جاتا, کھاد کا استعمال نہیں کیا جاتا, آؤٹ ڈیٹڈ طریقے استعمال ہوتے ہیں. اس کو چینج کرنے میں فارمرز بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, وہ رسک سمجھتے ہیں, اگر وہ چینج کریں گے تو یہ رسک کنسیڈر کرتے ہیں. پھر وہ جو ہے سوشلی جو ہے وہ چونکہ وہ ڈیولزم کا شکار ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کاشتکاری کے ایک طرف بیل استعمال ہو رہا ہوتا ہے, ایک طرف ٹریکٹر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینسز ہیں, یہ کریکٹرسٹکس ہیں آپ کی سبسسٹنس فارمنگ کے. 4th کریکٹرسٹکس ہے آپ کا سبسسٹنس فارمنگ کا, یا آپ فیچر دیکھ لیں. 4th فیچر ہے لینڈ اینڈ لیبر آر دا اونلی فیکٹرز آف پروڈکشن. سو زمین,
اور محنت جو ہے یا مزدور جو ہے یہ پھر صرف فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں. اس میں کیپٹل کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا, یعنی کہ ٹریکٹرز کا, تھریشرز کا, ہارویسٹرز کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا. اینڈ دا کیپٹل انویسٹمنٹ از منیمل. کیپٹل کی انویسٹمنٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن اپلائز ان ایگریکلچر سیکٹر ایز مور لیبر آر امپلائڈ ود فکسڈ لینڈ. چونکہ وہاں پر ٹیکنیکس جو ہے وہ اس کے اندر ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہو رہی ہوتی, لہذا اگر زمین کے اوپر صرف مزدور بڑھا کر آؤٹ پٹ بڑھائی جا رہی ہے تو لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن اپلائی ہوتا ہے. یہ 3 لاز ہوتے ہیں نا, اپنے مائکرو اکنامکس میں پڑھا, لا آف انکریزنگ ریٹرن, لا آف کانسٹنٹ ریٹرن, لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن. یعنی کہ اگر مزدور بڑھانے سے آؤٹ پٹ انکریز کرے انکریزنگ ریٹ سے تو لا آف انکریزنگ ریٹرن اپلائی ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر آؤٹ پٹ انکریز کرے کانسٹنٹ ریٹ سے تو لا آف کانسٹنٹ ریٹرن ہوتا ہے, اور اگر آؤٹ پٹ انکریز کرے ڈیکریز کرے یعنی کہ مارجنل آؤٹ پٹ ڈیکریز کرنا شروع ہو جائے تو لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن یا لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. تو چونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جاتا, چونکہ سیڈس, پیسٹیسائڈ, بایولوجیکلی ٹیسٹڈ سیڈس کا استعمال نہیں ہو رہا ہوتا, بایولوجیکلی امپرووڈ سیڈس کا استعمال نہیں ہو رہا تھا, اس وجہ سے جو مارجنل پروڈکٹیوٹی ہے وہ بائی امپلائنگ مور لیبر وہ ڈیمینش یعنی کہ یہ ڈیکریز کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو فورتھ کے بعد ففتھ جو آپ کا فیچر ہے سبسسٹنس فارمنگ کا وہ ہے دا فارمرز آر آلویز وریڈ آف ان ایڈوکیسی آف رین. appropriation of their lands are appearance of the money lender to collect outstanding loan, right. اب وہ ہمیشہ فارمرز جو ہیں ایک تو قدرتی آفات سے خوفزدہ رہتے ہیں, بارش کے ہونے اور نہ ہونے پر ان کا جو ہے وہ دار و مدار ہوتا ہے آؤٹ پٹ کا, ساتھ ساتھ وہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں کہ جن مہاجنوں سے انہوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں, جن زمینداروں سے انہوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں وہ بھی واپس کرنے ہوتے ہیں ان کو. سو سبسسٹنس فارمنگ کے اندر جو پروڈکشن پروسیجر ہے, پروڈکشن پروسیس ہے, وہ خوف کے عالم میں سارا جو ہے وہ process ہوتا ہے. And then the next feature is the agri labor are fully employed during plantation and harvesting season while the remain unemployed during the most of the year. دیکھیں جن آپ اگر گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر آپ نے فصلوں کے حوالے سے آپ کو کچھ علم ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جن دنوں بوائی ہو رہی ہوتی ہے یا جن دنوں کٹائی ہو رہی ہوتی ہے ان دنوں لیبر کا استعمال بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے, وائٹل بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب بوائی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ مزدور کا رول بہت کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ بارش کے ذریعے سے پانی کا جو انتظام ہونا ہوتا ہے لہذا مزدور کا رول کم ہوتا ہے, تو کٹائی تک مزدوروں کی ضرورت نہیں ہوتی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ بوائی اور کٹائی کے دوران جو ہے فل امپلائمنٹ ہوتی ہے رورل ایریا کے اندر, لیکن ریسٹ آف دا ایئر جو ہے وہ ان امپلائڈ ہوتے ہیں وہ مزدور. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیزنل امپلائمنٹ ہوتی ہے رورل ایریا کے اندر. ٹھیک ہے, تو کچھ سیزن میں امپلائمنٹ ہوتی ہے, کچھ سیزن میں امپلائمنٹ نہیں ہوتی. پھر یہ کہ قابل گزارا جو کلٹیویشن ہے اونلی دیٹ مچ آف دا لینڈ وچ دے کوڈ مینیج وداؤٹ ہائرڈ لیبر. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ایک گھر جو ہے وہ اپنی زمین اتنی ہی استعمال کرتا ہے کہ جو بغیر کسی ہائرڈ مزدور کے یعنی کہ مزدور کو ہائر کیے بغیر جو ہے کلٹیویٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ ایک پورا گھر جو ہے وہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک بزرگ تک سارے بندے جو ہے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو زمین اتنی ہی پلو کی جاتی ہے جس کو مینیج کر سکیں اس گھر میں موجود لوگ, رائٹ. تو اس میں جو لیبر کو ہائر کرنے کا کنسیپٹ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو امپلائمنٹ کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ اس پورا گھرانہ اس زمین کے اوپر امپلائڈ ہوتا ہے اور سارے مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سبسسٹنس فارمنگ کے اندر لیبر کو ہائر کرنے کا تصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سبسسٹنس فارمنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی ہی کراپ اگائی جاتی ہے, اتنی ہی پروڈکشن کی جاتی ہے جس پروڈکشن کی مدد سے ان کی سال بھر کی خوراک پوری ہو جائے. اس کا مطلب ہے نہ سرپلس آؤٹ پٹ ہوتی ہے, نہ سرپلس پروڈکشن ہوتی ہے, نہ مارکیٹ میں جا کے بکتی ہے, نہ ان کو پیسے ملتے ہیں اور نہ ہی وہ لیبر ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس وجہ سے سبسسٹنس فارمنگ کے اندر ہائر لیبر کا کنسیپٹ بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ تھے کچھ ہمارے فیچرز جس کے اندر فیملی کنزمپشن کے لیے آؤٹ پٹ ہوتی ہے, جس کے اندر صرف اسٹیپل فوڈ پروڈیوس کی جاتی ہے, جس کے اندر ٹریڈیشنل میتھڈ استعمال ہوتے ہیں, جس کے اندر
لینڈ اور لیبر ہی صرف 2 فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں. اور 5واں فارمر ہمیشہ بارش کی وجہ سے پریشان رہتا ہے, قرضوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے. 6 سیزنل ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, یا انہی دنوں میں جن میں پلانٹیشن ہو رہی ہوتی ہے یا جن دنوں ہارویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں, ادروائز لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ 6th ون از ہارڈ لیبر کا جو ہے وہ وہاں پر رواج نہیں ہوتا. دس از دا اسٹیج 1 which is called subsistence farming, and we discussed the features of the subsistence farming here in this slide. Okay, I hope you understand this. Now the 8th feature of subsistence farming is the agri environment is most tough, harsh and static. Agriculture کا environment tough بھی ہوتا ہے, harsh بھی ہوتا ہے اور static بھی ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر جمود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, موسم بہت سخت ہوتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, اور بہت دقت ہوتی ہے ایگریکلچرسٹ کو. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ آپ کا جو فیچر ہے وہ ٹیکنالوجیکل لمیٹیشنز, ریجڈ سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, فریگمنٹڈ مارکیٹس ہوتی ہیں, ریڈیوس کمیونیکیشن نیٹ ورک بٹوین رورل ایریا اینڈ اربن سینٹرز آفن inhibit the higher level of production. اب ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوتا, مارکیٹ اس میں کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہوتی, انسٹیٹیوشن بہت ریجڈ ہوتے ہیں, اور مارکیٹس جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں, کمیونیکیشن ان کے درمیان نہیں ہوتی, سڑکیں نہیں ہوتی, فارم سے منڈی تک لانے اور لے جانے کے لیے ایگری آؤٹ پٹ کو سڑکیں نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہائر پروڈکشن کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا, اس کو فوکس ہی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جو سبسسٹنس فارمنگ ہوتی ہے اس میں ہر گاؤں جو ہے وہ کائنڈ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ نہ کسی اور گاؤں سے کوئی چیز منگوا رہے ہوتے ہیں کسی اور جگہ سے, نہ اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے گیپ کی وجہ سے, نہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن کی کمی کی وجہ سے کہ ان کی یہ کراپ جو ہے ان کے اتنے پیسے دے سکتی ہے. اوکے, نہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ایگری سرپلس جنریٹ کریں. اوکے, سو the cash come attained by the peasant mostly come from the non-farm wages labor, right? جو فارم سے ہٹ کر ان گھرانوں میں پیسے کہاں سے آتے ہیں, ان گھروں کے وہ لوگ جو نان فارم جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کی ویجز جو ہے وہی as the salaries and the wages earned by the offsprings of the peasants working in urban centers or the military in case of India and Pakistan. Most of the people where their lands are barren, people of that area work in army, so they earn money out from there, right? Likewise کچھ لوگ جو ہیں وہ شہروں میں جا کے مختلف انڈسٹریز کے کام کرتے ہیں, وہاں سے پیسے وہ ارن کر لیتے ہیں. ادروائز وہ اپنی زمینوں کا استعمال پیسوں کے ارن کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ زمینوں کا استعمال محض قابل گزارا آؤٹ پٹ کے لیے ہوتا ہے, تاکہ سال بھر کی ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پوری ہو جائے. نیکسٹ فیچر از دا فارمر آر سراؤنڈیڈ بائی انسرٹینٹیز. بہت امپورٹنٹ, فارمرز جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتا ہے. فارمرز کو کبھی وہ بارش کے ہونے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, کبھی وہ بارش کے نہ ہونے پر خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی بارش کے زیادہ ہو جانے پر خوف زدہ ہوتا ہے, کبھی فلڈز کی وجہ سے خوف زدہ ہوتا ہے, کبھی وہ قرضوں کی وجہ سے خوف زدہ ہوتا ہے. وہ صرف سروائیول کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. thus because of the rigid behavior, poverty and illiteracy, the farmer exists in the atmosphere of uncertainty. تو rigid behavior جو ہے, poverty جو ہے اور جو illiteracy ہے, یہ فارمر کے ایٹماسفیئر کو اور انسرٹن کر دیتے ہیں. تو انسرٹینٹی سے گھرا ہوا ہوتا ہے فارمر. Then the next feature of the subsistence farming is highly risky and uncertain venture, right? یہ بہت اس کے اندر رسک ہوتا ہے اور غیر یقینی قسم کی صورتحال ہوتی ہے. They resist the use of new techniques, new seeds and new machinery on the farm because they do not want to put their lives at stake. Because ان کا گزارا ان کراپس پر ہوتا ہے, لہذا جس کراپ کے اوپر ان کی سال بھر کا گزارا ہوتا ہے وہاں پہ وہ رسک لینے کے لیے, ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ کسی طرح سے بھی راضی نہیں کیا جا سکتا ان کو کہ آپ اپنی ٹیکنیکس بدلیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ ٹیکنیک ناکام ہو گئی تو ان کا سال بھر کا گزارا نہیں ہو پائے گا. لہذا وہ ان کی یہاں ایکسیپٹیبلٹی, ایبزارب کرنے کی صلاحیت بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو انوائرمنٹ کی سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہے, کوئی ٹیکنیک نہیں سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات مل کر جو ہے ان کی زندگی کو اور ٹف اور ہارش بنا دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا انسرٹینٹی ہو گئی, یہ
the core feature of the subsistence farming. उसमें uncertainty को जो है वो strong करने में उनका health का, उनके education का ना होना, proper communication का ना होना, उनकी कोई और ज़रिया आमदन ना होना, ये सारी चीज़ें मिलकर उनको काबिल गुजारा काश्तकारी पर मजबूर करती रहती हैं. तो these were the basic features of the subsistence farming. I hope you understand this. Now, then the next feature is the farmers are hardly aimed at maximizing their profit. They are just desirous to save their families from starvation. यानी भूख से बचाना अपनी फैमिलीज को उनका मतमे नज़र होता है, उनका फोकस, उनका जो गोल होता है वो अपनी फैमिलीज को भूख से बचाना ही होता है, और उनका गोल जो है प्रॉफिट्स नहीं होता, उनका कभी भी जो है ख्याल प्रॉफिट्स की तरफ नहीं जाता. ठीक है. Sometimes they are worried of rain, on other occasion they are afraid of drought and famine, right? So वो कभी बारिश के होने पर खौफज़दा हो जाते हैं और कभी बारिश के न होने पर खौफज़दा हो जाते हैं. वो जो है भूख और ड्रॉट का जो है उन्हें खौफ जो है वो तारी रहता है. इन सच स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी दे वुड हार्डली बॉदर अबाउट इन्वेंशन एंड इनोवेशन, राइट. तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फार्मर ना इन्वेंशन के लिए तैयार होता है, ना ही वो इनोवेशन के लिए तैयार होता है. यानी कि ना वो कोई जदीद तरीका इस्तेमाल करना चाह रहा होता है, ना कोई मौजूदा तरीके के अंदर तब्दीली लाने को तैयार होता है. उसकी वजह ये होती है कि अगर वो मौजूदा तरीके के अंदर कोई तब्दीली लाएगा तो वो श्योर नहीं होता, बिकॉज ही इज़ इलिटरेट, ही इज़ नॉट श्योर अबाउट दैट कि प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकेगी, और वो इसके ऊपर रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं होता कि वो पूरा साल भर अगर नया तरीका इख्तियार करने से अगर उसकी प्रोडक्शन ना हो सके, अगर उसका 1% भी चांस हो ना प्रोडक्शन होने का, तो हाउ ही विल सर्वाइव. दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू फेस ऑल हिज लाइफ. सो दैट इज़ वाई वो रिस्क नहीं लेता. सो अनसर्टेनिटी होती है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता होता, उसका पूरे साल का सर्वाइवल उस क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है. ये लीड अगेन करता है कि वो अनसर्टेनिटी का शिकार है, वो उसी तरीका कार को इख्तियार करता रहे कि जिसके साथ उसका साल भर का सर्वाइवल पॉसिबल हो. मोर ओवर, in the state of risk and uncertainty, the poor peasants will be reluctant to surrender those techniques which they have inherited from their forefathers. Okay. Accordingly, when sheer survival is at stake, the peasants will prefer low production to those technology which are concerned with higher production, etc. Okay. इस वजह से वो नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्शन प्रोसेस, नई टेक्निक्स की तरफ जाते ही नहीं हैं. Now we present a diagram which shows the attitude toward risk among the small peasants may militate them against the use of the economically justified innovations. जो एक तरफ economically justified innovations है और एक तरफ पुराने तरीके हैं, तो वो क्यों पुराने तरीकों के साथ चिपटे रहते हैं, जो है वो पैक्ड रहते हैं, उसकी वजूहात देखने के लिए इस डायग्राम को देखिएगा. So look at this diagram. Here the lower horizon line shows the MCR, which is necessary for the farmer family physical survival, right? So look at this. Here the lower horizon line, this line shows the MCR, which is necessary for the farm's family physical survival. So ये टाइम, इस एक्सिस पर टाइम लिया गया, तो इतनी उनको ये नहीं कि एग्री आउटपुट चाहिए सर्वाइव करने के लिए. This may be taken as the starvation minimum fixed by the nature. ये कैसे ली, इतनी उनको जो है वो आउटपुट चाहिए, ये अगर इतनी होगी तो वो भूख का शिकार, स्टारवेशन का शिकार नहीं होंगे, तो कम से कम उनको इतनी चाहिए होगी. ठीक है. नाउ एनी आउटपुट बिलो MCR, इससे कम, इस इधर से इधर तक, इससे कम इस एरिया के अंदर would mean a catastrophe for the farmer and his family. Okay, this upper positive slope straight line represent the minimum level of food consumption. This is the minimum desirable consumption, right? In the presence of given culture factors which could affect the village consumption standard. The MDC curve slope
upward, which shows the MDCL rises as the traditional societies are influenced by the external factors. So یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف جو سلوپ ہے, جیسے جیسے آپ کا وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کی منیمم ڈیزائر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. This figure also shows that at time X, the farmer's A's level of output is close to MCR. Okay, here it's very close to MCR. Here he is not prepared to take any chance of failure. وہ failure کا chance نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. He is having greater incentive to minimize the risk that farmer B. یعنی کہ اس فارمر بی کے نسبت اس کا رسک جو ہے وہ بہت کم ہے. دیکھیں یہاں سے یہاں تک ڈفرینس فارمر بی کا رسک ہے اور یہاں سے یہاں تک ڈفرینس فارمر اے کا رسک ہے. یہ فارمر اے کا رسک ہے اور یہ فارمر بی کا رسک ہے. ٹھیک ہے. He is having greater incentive to minimize the risk by farmer B whose output performance has been well above the minimum subsistence level. یہ minimum subsistence level ہے اور یہ اس سے بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے. And it is near to consumption of MDCL. یہ اس minimum desirable consumption level. ٹھیک ہے جی. So MCR minimum consumption requirement. یہ منیمم ڈیزائریبل ہے. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ پازیٹیو سی سلوپ ہے. اٹ مین کہ منیمم ڈیزائریبل کنزمپشن لیول انکریز ہو رہا ہے. لیکن ود رسپیکٹ ٹو ٹائم جو منیمم کنزمپشن ریکوائرمنٹ ہے وہ اسٹریٹ لائن ہے جو بتا رہی ہے کہ ٹائم کسی وقت بھی یہ اس ٹائم کے اوپر بھی اس ٹائم کے اوپر بھی کسی بھی ٹائم ہوریزون میں جو ہے وہ منیمم ریکوائرمنٹ سیم ہے. جبکہ دیکھیں اس ٹائم کے اوپر آپ کی دیکھیں گے یہ زیادہ ہے, یہاں پر یہ کمپیریٹیولی کم ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اکارڈنگلی اٹ از obvious that farmer B is more innovative than farmer A who is occupied of risk and uncertainty. اوکے. تو یہ بنیادی طور پہ the same explanation we are explaining this subsistence forming with the help of this diagram. Now in addition to above discussion risk and uncertainty, following reasons are given regarding subsistence farming in the poor country. All the measures taken regarding economic development only benefited the big landlords. Risk اور uncertainty کے علاوہ کیوں غریب ملکوں کے یا ڈیولپنگ کنٹریز کے فارمر سبسسٹنس فارمنگ کے ساتھ جو ہے وہ متعلق رہتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ بیسیکلی یہ ہے all the measure taken regarding economic development only benefited the big landlords. کوئی بھی میجر لیے جاتے ہیں تو بڑے بڑے زمینداروں کو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مہاجنز اینڈ منی لینڈر captured all the profit earned by the small farmer. اگر small farmer جو ہے وہ اگر ٹیکنالوجی میں چینج لانا چاہتا ہے یعنی کہ اگر وہ تھریشر, ٹریکٹر, ہارویسٹر, اچھے بیج, پیسٹیسائڈ, کھاد یہ سارا کچھ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو جو ہے مہاجن یا قرضہ مہاجنوں سے قرضہ لینا پڑے گا یا بینک سے قرضہ لینا پڑے گا. تو جب وہ قرضہ لے گا تو وہ جو سارا پروفٹ ہوتا ہے مہاجنوں کا قرضہ بہت یا منی لینڈرز کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, ان کا جو سود ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ کئی گنا ہوتا ہے. تو سارے کا سارا جو پروفٹ ارن کرتے ہیں وہ کسان وہ سارے کا سارا مہاجنوں کے پاس چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو سبسسٹنس فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پروفٹس نہیں ہو پاتے. رائٹ. اگر سبسسٹنس فارمنگ کرنے والے چاہتے بھی ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی استعمال کریں تو انہیں قرضہ درکار ہوگا. قرضہ لے کے اگر وہ پروفٹ جنریٹ بھی کر لیں تو سارے کا سارا پروفٹ مہاجنوں کو سود کی صورت میں چلا جاتا ہے, جس سے سبسسٹنس فارمر کو جو ہے وہ انیشیٹو کوئی نئی جو ہے وہ اس کا پروفٹ اسے نہیں مل پا رہا ہوتا جو کہ اسے پھر دوبارہ سبسسٹنس فارمنگ کی طرف دھکیل دیتا ہے. Thirdly, the government procurement policy did not benefit the poor peasant. یہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ بھی پور فارمرز کو زیادہ فائدہ مند نہیں ہو پاتی. Then next is the supply of complementary inputs like credit, water, pesticide, high yielding varieties of seeds and crops, insurance were never granted to the poor farmers. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایسی تمام کریڈٹس ہیں, بینکس قرضے بھی بڑے فارمر کو دیتا ہے, پیسٹیسائڈ کے لیے بھی بڑے فارمر کو قرضے مل جاتے ہیں, اعلیٰ درجے کے سیڈز کے لیے بھی بڑے فارمرز کو قرضے مل جاتے ہیں, انشورنس جو ہے کراپس کی وہ بھی فارمرز کو بڑے فارمرز کو مل جاتی ہے. جبکہ یہ تمام فیسلٹیز
جو چھوٹے فارمرز ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتے. یہی وجہ ہے کہ چھوٹے فارمرز جو ہیں وہ سبسسٹنس فارمنگ کے ساتھ ہی اٹیچ رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں. تو نہ صرف انسرٹینٹی جو ہے وہ فارمرز کو قابل گزارا حد تک فارمنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فارمر جو ہے وہ قابل گزارا جو ہے وہ فارمنگ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. ایک تو وہ اپنے گھر کے لیے وہ رسک نہیں لے سکتا کیونکہ اس کا پورا گھر ڈپینڈ کرتا ہے اسی زمین کی کراپ کے اوپر. اگر وہ رسک لے بھی لے تو اس سے جو مہاجنز ہوتے ہیں ان کے قرضے جو ہیں وہ بہت زیادہ، ان کے سود بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا اس کے پروفٹ سارے چلے جاتے ہیں ان سود کی ادائیگی میں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو انشورنس اور جو بینکس جو سستے کریڈٹ فراہم کرتے ہیں وہ چھوٹے فارمرز کو کریڈٹ دیتے نہیں ہیں، ان کی شرائط بہت سخت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی جو چھوٹے فارمر جو ہیں وہ قابل گزارا کاشتکاری تک ہی محدود رہتے ہیں. سو دیز ور ڈفرنٹ فیچر اینڈ causes of subsistence farming which we have already discussed. I hope you understand this. Now, from this discussion, it is concluded that it does not mean that the poor litters have been found resistance to change, but the real matter of circumstances and environment where the orthodox and traditional environment serves to be a big obstacle in the way of the growth of the traditional farming. یہ ساری جو ڈسکشن ہے اس سے ہم نے یہ نتیجہ بالکل بھی اخذ نہیں کرنا کہ جو غریب کسان ہے وہ قابل گزارا کاشتکاری کے ساتھ متعلق اس لیے رہتا ہے کہ وہ خود چاہتا ہے، نہیں بلکہ اس کو حالات مجبور کرتے ہیں کہ وہ قابل گزارا کاشتکاری تک ہی محدود رہے. ایک تو وہ رسک جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کریڈٹ کی اویلیبلٹی اس کے لیے بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، اس لیے بھی وہ قابل گزارا فارمنگ کے ساتھ متعلق رہنا ہی عافیت سمجھتا ہے. پروفیسر گیفن اس معاملے میں کہتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے کہا کہ if peasants sometime are found hostile to the technical changes, it is because that risks are high. The return to the farmer are low, perhaps because of the local customs or land tenure system or because of inadequate credits and market facilities. Okay, so this is how Professor Giffen explained the situation of subsistence farmer. Now, therefore, if the risks are minimized, the commercial and the institutional obstacle facing poor farmer are removed, the poor farmer will be prepared to innovate and rural development would become possible. This is very important point. اس کو اپنے بڑے غور سے دیکھنا ہے، اس پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو پروفیسر گیفن نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کیوں فارمر جو ہے وہ اس لیے قابل گزارا فارمنگ کے ساتھ اٹیچ نہیں رہتا کہ وہ یہ چاہتا ہے، بلکہ وہ اس لیے رہتا ہے کہ وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو اس کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کر پاتا. تو اب چاہیے کیا کہ گورنمنٹ شوڈ ہیو انٹروڈیوس سچ کائنڈ آف پالیسی ود دا ہیلپ آف وچ آل دوز obstacles which subsistence farmer face، اگر ان کو ہم ریموو کر دیں تو ود دا ہیلپ آف وچ farmer can not only innovate but it can help increase the productive activities which leads the developing countries to get development, right? So in addition to the factor discussion regarding subsistence farming, the sharecropping and the interlocking of the factor market also check the small farmer to use modern technique on their farm. تو شیئر کراپنگ کیا ہوتی ہے کہ فارمر جو ہے وہ زمین کسی اور کی ہوتی ہے اور 50-50 شیئر کے اوپر جو ہے وہ فارمر وہاں پر کراپ اگاتا ہے. تو 50% کے ساتھ صرف اس کا اپنی فیملی کا گزارا ہوتا ہے، باقی 50% زمین کا مالک لے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا شیئر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو اس کا ریٹ آف پروفٹ کم ہو جاتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جتنی بھی کراپ ہوگی، زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، 50% تو کسی اور کے پاس چلا جانا ہے، تو کیوں نہ وہ قابل گزارا کاشتکاری ہی کرے. Then sharecropping occurred when a peasant farmer used the landowner farmed land in exchange for share of food output, right? So شیئر فارمنگ کب ہوتی ہے، شیئر کراپنگ کب ہوتی ہے؟ جب زمین کا مالک کوئی اور ہو اور اس کے اوپر کام کوئی اور کر رہا ہو، تو وہ آپس میں کراپ کو شیئر کر لیتے ہیں. The economic and social framework in which sharecropping take place is one of the extraordinary social inequality and far-reaching market failure. اگر آپ غور کریں ڈیولپنگ کنٹریز کو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شیئر کراپنگ جو ہے یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے میں ڈیولپنگ کنٹریز کی بہت بڑا آبسٹیکل ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی دقتیں ہیں جن کی وجہ سے فارمر جو ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سبسسٹنس فارمنگ کے ساتھ ہی اٹیچ رہے.
These all conditions are known as interlocking factor market, and they provide the rural landlord an abundant source of the monopoly and monopoly power. To remove such problem, the land reforms are required. چونکہ زمین کا مالک جو ہے وہ زمین کی ملکیت کی وجہ سے اس ریسورس کے اوپر مونوپلی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فارمر جو ہے وہ قابل گزارا حد تک کی آؤٹ پٹ دینے کے ساتھ ہی متعلق رہنا پسند کرتا ہے. اور اس قسم کے ایشوز کب ختم کیے جا سکتے ہیں؟ چونکہ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ موسٹ آف دا لینڈ از اونڈ بائی دا فیو لینڈ لارڈز، رائٹ. تو وہ انہوں نے مونوپلی قائم کی ہوتی ہے اور جس کو چاہے وہ رکھ لیں اور جس کو چاہے وہ نکال دیں. یعنی کہ جو ملکیت کا جو کی وجہ سے مونوپلی قائم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فارمنگ کمرشلائز یا بہتر نہیں ہو پا رہی ہوتی، رائٹ. سو یہ سارے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں؟ لینڈ ریفارمز کی مدد سے. یعنی کہ زمین جو ہے وہ جن کے پاس بہت زیادہ زمین ہے خاص حد سے ان سے لی جائے اور ان لوگوں کو دے دی جائے جو بے زمین لوگ ہیں، جن کے پاس زمین نہیں ہے. This was the stage 1. Now we'll go to the stage 2. Traditional جو فارمنگ آپ کی چل رہی ہے اور جو کمرشل فارمنگ ہے اس کو ہم مکس کر لیں تو یہ دوسری سٹیج بن جائے گی، یعنی کہ ٹرانزیشن ٹو مکس اینڈ ڈائیورسیفائڈ فارمنگ. یعنی کہ آپ کی قابل گزارا سے مکس اور ڈائیورسیفائی فارمنگ کی طرف آپ جائیں. یعنی کہ کچھ کراپ جو آپ اگاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے اگائیں اور کچھ کراپس جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ کمرشل ان کے بیچ کر منافع کے لیے کمائیں. تو اس کو مکس فارمنگ کہتے ہیں. It is not so easy to transform the agrarian system which has been in operation since centuries. And the traditional agri system could assume the shape of commercial farming just in a shock, right? اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو صدیوں سے طریقہ چلتا آ رہا ہے ایگریکلچر کا وہ بدلنا، یعنی کہ قابل گزارا یعنی کہ سبسسٹنس فارمنگ بدلنا کو بدل کر کمرشلائز کرنا یا ڈائیورسیفائی فارمنگ بنانا یا مکس بنانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. دس ڈائریکٹلی تو ہم ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم سبسسٹنس فارمنگ کو کمرشلائز فارمنگ کی طرف لے جائیں، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سبسسٹنس اور کمرشلائز فارمنگ کو مکس کر دیں اور ایک مکسڈ اسٹیج جو ہے جو اسٹیج 2 ہے وہ ڈیولپ کر لیں. دس دا مکس فارمنگ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو کمرشلائزڈ فارمنگ فار سبسسٹنس فارمنگ. سو سبسسٹنس فارمنگ ٹو کمرشلائز فارمنگ کی طرف جانے کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہمارا مکس فارمنگ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جو کیش کراپس ہوتے ہیں ان کو سٹور کرنا بہت بڑا ایشو ہے. اس سٹوریج کا نہ ہونا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر سٹوریج ہی نہیں ہے تو فارمر کا انسینٹیو نہیں ہوتا کہ وہ کیش کراپ اور ایسی کراپ پروڈیوس کرے کہ جس کے سٹوریج کے ایشوز ہیں. مثلا دیکھیں نا سبزیوں کے جو جتنی بھی کراپس ہیں ان کو کولڈ سٹوریج کے اندر رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جب وہ پروڈیوس ہوں وہ تبھی تو استعمال نہیں ہو جائیں گی، تو یہ تو چند مہینے لگیں گے اس تو اس کے لیے سٹوریج کا پراپر اپ ٹو ڈیٹ سٹوریج ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ پراپرلی سٹور کر سکیں اپنی کراپ کو اور پراپر ٹائم کے اوپر اسے بیچیں اور میکسیمم پروفٹ ارن کر سکیں. Anyway, in such stage of agriculture development, the cash crop like vegetable, tea, coffee, cotton and fruits are produced rather than staple food. So, mixed farming کے اندر staple food کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ cash crops یعنی کہ vegetables ہوگی، tea ہوگی، coffee ہوگی، cotton ہوگی، fruits ہو گئے، گنا ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں پروڈیوس کی جاتی ہیں. In addition to these, the dairy and livestock also develop. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گائے بھینسیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے دودھ، پنیر، مکھن اور اس کی انڈسٹری بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. Those laborers which remain unemployed during the major part of the year go on getting employment, right? اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انڈسٹری جو ہے ایگریکلچر جو ہے وہ مکس فارمنگ کی طرف جاتی ہے، سبسسٹنس فارمنگ سے مکس فارمنگ کی طرف جاتی ہے اور اس راستے سے وہ کمرشلائز فارمنگ کی طرف جاتی ہے، تو ایک اس کا سب برانچ جس کو ہم لائف سٹاک بولتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ گائے بھینسیں بکریاں یہ ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ وقت جب کہ ایک فارمر جو ہے جیسے ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا سیزنل ان امپلائمنٹ کا شکار ہوتا ہے یا سیزنل امپلائمنٹ کا ہوتی ہے اس کے پاس، وہ وقت جس کے اندر اس کو امپلائمنٹ نہیں ملتی وہ اب اس کو امپلائمنٹ مل سکتی ہے جو ہے لائف سٹاک فارمز کے اوپر. گائے بکریاں بھینسیں جہاں پہ پالی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو جاب مل سکتی ہے.
تو اس طرح سے ہم لائف سٹاک کے وجود میں آنے کی وجہ سے، جو کہ بیسیکلی مکس فارمنگ کی وجہ سے آیا، کی مدد سے جو سیزنل ان امپلائمنٹ ہے اس کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دس وے دا ڈیمانڈ فار لیبر گوز آن انکریز آن دا فارم particularly at the time of harvesting and sowing. Okay, this leads to increase in the real wage of the labor. ٹھیک ہے. جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ریئل ویج بڑھنا شروع ہو جائے گی. اوکے, یہ تو بڑا سمپل سی آپ کو یاد ہوگی نا بات, سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات آپ کے ذہن میں ہوگی ڈیفینیٹلی. تو جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے سپلائی کی نسبت تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ویجز بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اوکے. Accordingly, in such situation, the tractors, the threshers are used to substitute labor. یہ جو آپ کے بیل اور یہ سارا دانتی کے ذریعے سے کٹائی ہوتی ہے, اس کی جگہ پہ ٹریکٹرز آ جائیں گے بیل کی جگہ پہ, اور دانتی کے ذریعے سے کٹائی کی جگہ پہ ہارویسٹر آ جائیں گے. اس کے دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ کوئکلی آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں تھریشر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویسٹیج نہیں ہوتی تھریشر کی مدد سے جب آپ ہارویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹریکٹر کی وجہ سے جب آپ پلو کر رہے ہوتے ہیں آپ کوئکلی پلو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان سچ سچویشن ٹریکٹرز اینڈ تھریشرز آر یوزڈ ٹو سبسٹیٹیوٹ لیبر. لیبر کی جگہ پہ وہ استعمال, اور لیبر پھر جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر یا کسی اور سیکٹر میں جا پانے کے قابل ہو سکیں گے. اینی وے, ان آرڈر ٹو بوسٹ دا اسٹیپل کراپ دا فرٹیلائزرز آر یوزڈ. Along with the more production of food, the stress is laid upon the produce more of the cash crop. So جب mixed farming کی طرف جاتے ہیں تو فرٹیلائزر کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھریشرز کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہارویسٹرز کا استعمال شروع ہو جاتا ہے. تو اب جو اسٹیپل فوڈ سے کیش کراپ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. In this way the agriculture sector go on earn surplus. تو اس کی مدد سے کیا ہوگا؟ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بھی پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جب سرپلس ہوگا تو وہ ری انویسٹ ہوگا. ود سچ سرپلس دا فارمر کین اپ لفٹ دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف دیئر فیملی. ناٹ اونلی دے کین اپ لفٹ بٹ دے کین ری انویسٹ اٹ. رائٹ, وہ دوبارہ سے انویسٹ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ کرنا شروع ہو جائے گا. بٹ آل دس ڈیپینڈز اپون دا ابلٹی اینڈ دا کمپیٹنس آف دا فارمر ایز ویل ایز آن دا سوشل, کمرشل اینڈ انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ویئر دا فارمر ریزائڈ. اس تمام تر ٹرانسفارمیشن کا انحصار فارمرز کی ابلٹی پر ہوتا ہے, نئی ٹیکنالوجی کی ایکسیپٹنس پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, نئے طرح طریقے کے جو ہے اختیار کرنے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو جو انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں ان کے جو انوائرمنٹس جو ہوتے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. If the farmer is positioned to get the complementary input and he is convinced of that agriculture improvement will benefit him and his family, he will welcome the new changes. Right? دیکھیں نا, جب پروفٹس آ رہے ہیں تو اب فارمرز جو ہے وہ نئی ٹیکنیک استعمال کرنے میں ریلیکٹنٹ نہیں ہوگا. جب پروفٹس آ رہے ہیں وہ فیملی کو نئے طریقوں کے لیے کنونس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ اس نئے طریقوں کی مدد سے پروفٹس ارن کریں گے. ان پروفٹس جو ہے یہ سرپلسز ہیں, ان سے ان کی لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا. جب ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا تو ڈیمانڈ فار نان ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہے وہ پیدا ہوں گی, جس کی وجہ سے مارکیٹ آف نان ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوں گی, جس کی وجہ سے سپلائی آف نان ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہے وہ انکریز ہوں گی. سپلائی انکریز کرنے کے لیے زیادہ فیکٹر آف پروڈکشن ہائر کرنے پڑیں گے. زیادہ فیکٹر آف پروڈکشن ہائر کرنے سے ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھے گی, جس سے اگین جو ہے وہ ایک سرکل شروع ہو جائے گا, جس سے ڈیمانڈ اور سیونگ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. The agriculture history of Pakistan, India, Philippines, Colombia, Mexico, Nigeria confirms that if the farmer are sure of the profit, they are prepared to move from subsistence farming to mixed farming. یہ تمام تر جو ہم نے آپ کو سٹیجز بتائی ہیں تو سبسسٹنس فارمنگ سے مکس فارمنگ کی طرف وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ پروفٹس کے بارے میں شور نہیں ہوتا, وہ اپنی سروائیول کے بارے میں وریڈ ہوتا ہے, وہ نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کے رسک یہاں بہت ہوتا ہے, اس کے یہاں انسرٹینٹی ہوتی ہے. اگر یہ تمام چیزیں جو کہ پروفٹس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, ہو جائے تو
فارمر جو ہے وہ سبسسٹنس فارمنگ سے مکس فارمنگ کی طرف آنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوگی اور کوئی ایشو نہیں ہوگا. اور یہ تمام باتیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ ہم نے ہسٹری سے پروو ہو سکتی ہیں. اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی پاکستان کی, انڈیا کی, فلپائن کی, کمبوڈیا, میکسیکو, نائجیریا اور ان تمام ملکوں کی ہسٹری کو دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر کی, تو وہ یہ کنفرم کرتی ہیں کہ کس طرح سے فارمر جو ہے وہ پروفٹ کی ایشورنس کی وجہ سے سبسسٹنس فارمنگ سے مکس فارمنگ کی طرف آ جاتا ہے. Now, the use of better seed, fertilizers and simple irrigation device will not only enhance the production of the staple crop, but it also lead to free the land which would now be available for cash crop. اب آپ نے غور کرنا ہے, یہاں سے ایک نیا پوائنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں, اگر ہم نے فرٹیلائزر استعمال کیے, سیڈ استعمال کی, اریگیشن سسٹم جو ہے وہ اچھا استعمال کیا, ٹریکٹر استعمال کیے, تھریشر استعمال کیے, تو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. یعنی کہ زمین جو ہے وہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی. جب زمین کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ساری زمین جو ہے ہمیں بچ جائے گی دوسری کراپس کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ دوسری کیش کراپ کے لیے ان زمینوں کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اور سرپلس جنریٹ کر کے ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے, جس سے ہمارے پاس فارن ایکسچینج آئے گا اور ہم امپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے, اور ہم مشینری اور پیٹرولیم پروڈکٹ امپورٹ کر کے اپنی انڈسٹری کو جو ڈیولپ کر سکتے ہیں بائی فارمیٹنگ دا کیپٹل. رائٹ, سو thus the farm service can be used to make investment in the farms, right? Not only invest in the industrial sector but in agriculture sector as well. So diversified farming will also lead to minimize the impact of staple crop failure and provide a security of income which was not available earlier. So basically diversified farming جو ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے staple crop کے failure کے چانس ختم ہو جاتے ہیں. اچھی اریگیشن سسٹم ہو, اچھا فرٹیلائزر ہو, سیڈز ہو, پانی کا ایشو نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر استعمال کیے جا رہے ہو تو انسرٹینٹی ختم ہو گئی نا, تو پھر آپ جو اسٹیپل کراپ کے فیلئر کا خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے سیکیورٹی پیدا ہو جائے گی, لوگوں کی انکم میں سیکیورٹی پیدا ہو جائے گی, لہذا وہ کیش کراپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, thus we conclude that the transition from subsistence farming to diversified farming depend upon reasonable and reliable access to credit, fertilizer, water crop, information, market facilities, fair market prices for the agricultural produce and provision of extensive services. اب ہم conclude کر سکتے ہیں کہ ٹرانزیشن جو ہے اس کی مدد سے فارمنگ ڈائیورسیفائی ہو جائے گی, ریلائبل ہو جائے گی, کریڈٹ ملنا شروع ہو جائے گا, فرٹیلائزر, کراپس, تھریشر, ٹریکٹر, ہارویسٹرز کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور جس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. Now we'll discuss the last and the final stage, that is stage 3, from diversifies to specialization, modern and commercial farming. تو 3 stages میں نے آپ کو بتائیں, subsistence farming, subsistence سے مکسڈ فارمنگ, مکس سے اسپیشلائزڈ فارمنگ یا کمرشل فارمنگ, یہ 3 سٹیج ہیں. یعنی کہ اگر کنٹری سبسسٹنس فارمنگ کر رہی ہے یہ سٹیج 1 ہے, سٹیج 1 سے سٹیج 2 کی طرف جو ہے وہ مکس فارمنگ. ٹھیک ہے, مکس فارمنگ سے جو ہے سٹیج 3 کی طرف یعنی کہ کمرشلائز یا ماڈرن فارمنگ. سو دا ماڈرن فارمنگ از دا سٹیج 3. In the free market economy, the specialized farming is the last and the final stage in agricultural development. So agricultural development کی last اور final stage کیا ہے؟ Commercial farming. In the most prevalent type of farming is advanced industrial nations. It come into being along with the development of other sectors in the economy. The biological and mechanical changes, improvement in living standard of the people and extension in the domestic and foreign market played an important role in such type of farming. So diversified جو ہے یا commercial farming جو ہے یا modern farming جو ہے یہ basically بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور اس کے لیے کیا ہے, بایولوجیکل چینجز آنی چاہیے, یعنی کہ سیڈز کے اندر جو ہے وہ چینجز, پھر میکینیکل چینجز,
اور اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ زیادہ ہو جائے گی, لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا, ڈومیسٹک اور فارن مارکیٹ آپ کی آؤٹ پٹ کے لیے جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے گی, اور اس طرح سے آپ کی فارمز کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بک جائے گی, آپ کے پاس سرپلس پیدا ہو جائے گا جو ری انویسٹ ہوگا اور امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا. اس قسم کی فارمنگ کا موٹیو تو آپ کو معلوم ہے نا, اس کا موٹیو پروفٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا موٹیو جو ہے سروائیول نہیں ہوتا ہے, اس کا موٹیو جو ہے وہ سبسسٹنس نہیں ہوتا ہے, اس کا موٹیو پروفٹ ہوتا ہے. ان such farming it is the motive of profit which plays an important role rather than the personal need for the food. So ادھر profit motive ہوتا ہے, need for the food motive نہیں ہوتا. The farmers are highly aimed at maximizing their output پر ایکر. سو پر ایکر آؤٹ پٹ بڑھانے کو ایم کرتے ہیں فارمر, پروڈکٹیوٹی بڑھانے کو ایم کرتے ہیں. پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے بایولوجیکل اور ٹیکنیکل یعنی کہ میکینیکل چینجز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ جو ہے وہ نئے بیج, نئے طریقہ ایگریکلچر کا اختیار کرنے میں ریلیکٹنٹ نہیں ہوتے, رائٹ. ان کا موٹیو پروفٹ ہوتا ہے, ان کا موٹیو فوڈ نہیں ہوتا. تو they want to maximize the profit, hence they use all those things, biological and mechanical, right, to increase the productivity, right. Then the grower keep in view the cost, fixed as well as variable, the revenue, the spot price and investment in land which determine the prices of agricultural products, right. So اب فارمر جو ہے بالکل انڈسٹریلسٹ کی طرح سے سوچتا ہے, وہ کاسٹ کو اب ذہن میں رکھتا ہے, فکسڈ کاسٹ کو ذہن میں رکھتا ہے, ویریبل کاسٹ کو ذہن میں رکھتا ہے, پروفٹ میکسیمائز کرنے کے لیے ریونیوز کو میکسیمم کرتا ہے, لینڈ کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کی پالیسیز اور میتھڈولوجیز دیکھتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور جو آپ کی پرائسز ہوتی ہیں ان کو کنسیڈر کرتا ہے, ایگریکلچر کی پرائسز کو, اور وہ ڈٹرمن آپ کی لیول آف انویسٹمنٹ کی مدد سے ہوتی ہیں. The farmer has to be acquainted with the scientific inventions, harvester, modern fertilizer, cropping techniques and market trends, right. These specialized farms differ in their size and operation. In such type of farming, the orchards of fruits and vegetables are also included where there is انٹینسو ٹائپ آف کلٹیویشن. باغات کو بھی اور ویجیٹیبل کے فارمز کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کمرشلائز فارمنگ کے اندر. اگر باغات میں پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے تو دے ول گو فار دا آرچرڈ, باغوں کی طرف جائیں گے, اور اگر کراپس کی طرف جو ہو رہا ہے تو وہ چونکہ موٹیو کیا ہے, پروفٹ. اگر موٹیو فوڈ ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف گرین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اب چونکہ موٹیو پروفٹ ہے, اگر باغات سے فروٹ سے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے, ویجیٹیبل سے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے, تو وہ ویجیٹیبل اور فروٹس کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے. سو جو کمرشلائز فارمنگ ہے وہ جو ہے آپ کو اسٹیپل فوڈ کے جو ڈپینڈنس ہے اس سے آزاد کر دیتی ہے, آپ باغات اور فروٹس اور ویجیٹیبل کی طرف بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہیئر دیر آر واسٹ ویٹ, کارن اینڈ رائس فارمس, رائٹ, آپ کو معلوم ہے. The most cases, the sophisticated labor-saving techniques are followed, furnished with air spray, combine harvesters, بلڈوزرز, ہیوج ٹریکٹر اینڈ ٹیوب ویل ایٹسٹرا. آپ کو معلوم ہے کہ ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر, بلڈوزرز کا استعمال کیا جاتا ہے زمین کو جو ہے وہ پلین کرنے کے لیے, کلٹیویٹیبل بنانے کے لیے, ٹھیک ہے جی. ویئر اے سنگل فیملی بیکم کیپیبل انف ٹو کلٹیویٹ تھاؤزنڈس آف ایکرز آف لینڈ. دا کیس آف نارتھ امریکہ, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نارتھ امریکہ کے اندر ایک فیملی جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ زمین کلٹیویٹ کرتی ہے ود دا ہیلپ آف ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹرز, بلڈوزر ایٹسٹرا. سو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ تینوں سٹیجز جو ہیں ان کے کریکٹرسٹکس بتائے, اور کس طرح سے ایگریکلچر کی 3 سٹیجز جو ہے میں سے اکانومی گزرتی ہے. تو پہلی سٹیج آپ کو یاد ہوگی سبسسٹنس فارمنگ, جس کے اندر فارمر کا جو پرائم موٹیو فوڈ ہوتا ہے. دوسرا مکس, جس کے اندر اس کو کچھ فوڈ کے لیے زمین کا استعمال کرتا ہے, کچھ پروفٹ کے موٹیو کے لیے کرتا ہے. اور تھرڈ سٹیج جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کمرشلائز فارمنگ ہے یا ماڈرن فارمنگ, جس کے اندر وہ فوڈ کو اگنور کر دیتا ہے اور موٹیو صرف پروفٹ ہوتا ہے. اور پروفٹ جو ہے وہ آپ کو ڈٹرمن کرتا ہے, جس اگر کراپ کے اندر پروفٹ زیادہ ہو تو فارمر اس کے لیے جاتا ہے, اگر باغات کے لیے زیادہ ہو تو وہ باغ کی طرف جاتا ہے, ویجیٹیبلس کی طرف زیادہ ہو تو ویجیٹیبل کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ 3 سٹیجز جو ایگریکلچر کی ہم نے ڈسکس کی, اور اب ہم اس کے فیچرز دیکھیں گے.
The following are the common features of specialized farming or commercialized farming. The first feature is a single crop is produced from these farms ranging from staple crop, cash crops, vegetable and fruits, right? Then the second, the agri-technology applied on such farm is a capital intensive or labor saving nature. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دو ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ایک ٹیکنیک کو کہتے ہیں لیبر انٹینسو, ایک ٹیکنیک کو کہتے ہیں کیپٹل انٹینسو. لیبر انٹینسو ٹیکنیک وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر لیبر کی استعمال زیادہ اور کیپٹل کا کام کیا جائے, اور اگر کیپٹل کا استعمال زیادہ اور لیبر کا کام کیا جائے تو اس کو بولتے ہیں کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک. اب چونکہ انڈسٹری کے اندر کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے, کیپٹل زیادہ اور لیبر کم. کیوں؟ کیونکہ موٹو پروفٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے اب دیکھیں آپ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بھی کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال ہونا شروع ہوگی, یعنی کہ لیبر سیونگ ٹیکنیکس استعمال ہونا شروع ہوگی. یہی وجہ تھی کہ ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں جب بتایا تھا کہ کس طرح سے یو ایس جو ہے صرف 2% آف دا لیبر فورس از انگیج ان ایگریکلچر سیکٹر بیکاز دے آر یوزنگ دا capital intensive techniques, hence they need very small number of labor engaged in agriculture sector. Okay, now the third feature is basically the farmers rely upon economies of scale to reduce their cost of production and maximization of the profit. So آپ نے دیکھا یہ انڈسٹری کے اندر اکانومیز آف اسکیلز دیکھے جاتے ہیں, لارج اسکیل اسمال اسکیل کے حوالے سے, ایگریکلچر کے اندر نہیں دیکھے جاتے. لیکن اب چونکہ ایگریکلچر بھی کمرشلائزڈ اور پروفٹ موٹیو, اس کا موٹیو جو ہے وہ پروفٹ ہو چکا ہے, لہذا وہاں پہ بھی اکانومیز آف اسکیلز دیکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی پروڈکشن میکسیمم ہو سکے اینڈ ہینس پروفٹ میکسیمم ہو سکے. Then the next is the big and specialized firm are in no way different from the big industrial concerns, right? اب بڑے فارمز جو ہیں اور انڈسٹری کا آپس میں ڈفرینس نہیں رہا. In certain cases such firm known as ranches are owned or controlled by large agri-business multinational corporation enterprises. اب جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, وہ صرف آ کے انڈسٹریل سیکٹر میں انویسٹ نہیں کر رہی, بلکہ اب انہوں نے بڑے بڑے فارمز جو ہیں ایگریکلچر کے فارم ڈیولپ کیے ہیں اور ان پر انویسٹ کر رہی ہیں, اور اس طرح سے بھی وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر رہی ہیں اور پروفٹ ارن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تیسری سٹیج کے اندر پاسبل ہے. The following are the implication of such commercial farming. Okay, the first one is when one crop is produced and cultivated, the economies of scale will occur and the good would become available to the domestic and foreign consumer at lower prices. Such big productions become very much helpful during the world supply stock, storage, famine, or violence or etc, right, civil wars وغیرہ میں. ٹھیک ہے. Then the second one is as the commercial farming is made on big farm, the use of modern agricultural machinery, superior chemicals and hybrid seed is increased. In this way not only agri sector but the industrial concern of the country would also expand. The employment will increase, boosting their national output. In this way both agri and industrial sector will support each other. Agriculture sector develop ہوا, tractor, thresher, harvester, seed, پیسٹیسائڈ اور کھاد وغیرہ کی ضرورت ہے, جو آبویسلی یہ ساری چیزیں انڈسٹریل سیکٹر پروڈیوس کرتا ہے. تو جب ان کی ڈیمانڈ ہوگی تو وہ انڈسٹریل سیکٹر کھاد بھی اور پیسٹیسائڈ بھی اور ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر بھی پروڈیوس کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے ڈیولپ کیا ایگریکلچر سیکٹر, وہ ہوا کمرشلائزڈ, تو اس کے ساتھ انڈسٹری بھی آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. The third one is the commercialized farming is like a business where high efficient and experienced farm managers are employed. جیسے کہ انڈسٹری کے اندر ہائی ایکسپیرینس اور ہائیلی پیڈ مینیجرز ہائر کیے جاتے ہیں, اس طرح سے کمرشلائز فارمنگ کے اندر بھی بہت تجربہ کار اور بہت تنخواہوں والے لوگ جو ہائر کیے جاتے ہیں. انٹرپرینورز گیٹ دیم سیلف انگیج ان انوویشن اینڈ انوینشنز. تو جس طرح سے انڈسٹری انوویشن اور انوینشن کی طرف جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے, اس طرح سے ایگریکلچر کا بھی انوویشن اور انوینشن کی طرف دھیان ہو جاتا ہے.
the entrepreneur get themselves engaged in inventions, the production functions are prepared, the prediction regarding input output are made, and the projection regarding output and price are made. These all are done only in industrial sector. Right now they are being done under in agriculture sector as well. Now despite the above mentioned benefit, there exist the following apprehensions regarding commercial farming. The small farmer and their business enterprise are coming to end. जो बड़े बड़े businesses agriculture के तो छोटे छोटे farm और छोटे छोटे farmers जो हैं वो खुद बखुद खत्म हो जाएंगे. Such situation is not only rising in developed countries but underdeveloped countries as well. साथ इसका दूसरा apprehension है the entry of MNCs in agriculture business will lead to create the monopolies. जब बड़ी बड़ी कंपनी multinational corporation इस business के अंदर आएंगे तो agriculture के अंदर भी monopoly पैदा हो जाएगी. As a result, the farmer as well as the consumer will exploit it. This was today's lecture, जिसके अंदर हमने क्या देखा? हमने agriculture की 3 stages देखी. पहली स्टेज जो थी सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसके अंदर फार्मर सिर्फ स्टेपल फूड की खातर जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होता है. दूसरी स्टेज के अंदर हमने देखा कि एग्रीकल्चर दूसरी स्टेज के अंदर मिक्स्ड फार्मिंग के प्रोसेस से गुजरती है, जिसके अंदर ना सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है बल्कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट मोटिव यानी कि कैश क्रॉप की तरफ भी जो टेंडेंसी होती है फार्मर्स की. थर्ड स्टेज जो है उसके अंदर हमने देखा कि एग्रीकल्चर अब इंडस्ट्रियल लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रही है. वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स देखी जाती हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े मैनेजर हायर किए जाते हैं, हाईली पेड जो मैनेजर हायर किए जाते हैं. ठीक है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो आके उसमें इन्वेस्ट करती हैं, बड़े बड़े फॉर्म्स डेवलप होते हैं. ठीक है, और मोटिव में प्रॉफिट होता है. ठीक है, उसमें फूड का जो अंसर है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है. तो ये आपकी कमर्शियलाइज फार्मिंग की स्टेज है. तो एग्रीकल्चर डेवलप करती है इस रास्ते से, इन स्टेजेस से गुजरते हुए. सबसे पहले एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, फिर मिक्स्ड फार्मिंग और फिर कमर्शियलाइज फार्मिंग. सो दीज वर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टेजेस. सो आज हमने बड़ी तफसील के साथ एग्रीकल्चर की डिफरेंट स्टेजेस देखी और देखा कि उसका रोल किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.